बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जाबिया के मकाम पर इस्लामी फ़ौज के आला अफसरान ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्तकबाल किया। इस वक्त ये फ़ौजी अफसरान ईरान के कीमती रेशमी कपड़ों की कबाए पहने हुए थे। इन्हें देखकर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गज़बनाक हो गए। तुम लोगों ने इतनी जल्दी इस्लामी सादगी को छोड़कर हाजियों की आदतें अख्तियार कर ली हैं। फ़ौजी अफसरान ने रेशमी कबाओं के दामन उठाकर दिखाए जिनके नीचे जंगी हथियार मौजूद थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश हो गए। बैतुल मुक़द्दस के ईसाई रईस भी जाबिया पहुँच गए। फिर इसी मकाम पर तारीख़ी साज़ मुआहिदा तहरीर किया गया जिसकी तफसीलात इस पे ज़ैल है। ये वो आमान है जो अल्लाह के ग़ुलाम अमीरुल मोमिनीन उमर ने एलिया के लोगों को दिए। ये अमान उनकी जान माल गिरजा सलेब तंदुरुस्त बीमार और इनके तमाम मजहबी वालों के लिए है। उनके गिरजाओं में ना सगुनत इख्तियार की जाएगी और ना वो उठाए जाएंगे। यहाँ तक कि इनके हाथे और चार दीवारियाँ भी महफूज रहेंगे। ना इनके सलेबों को नुकसान पहुँचाया जाएगा और ना इनके माल में कुछ कमी की जाएगी। मज़हब के बारे में इन पर कोई जबर नहीं किया जाएगा। वाज़िया रहे कि एलिया में इन लोगों के साथ यहूदी रहने नहीं पाएंगे। एलिया वालों पर फर्ज है कि वो दूसरे शहरों की तरह जज़िया अदा करें और यूनानियों को अपने इलाके से निकाल दे। इन यूनानियों में से जो शहर से निकलेगा इसकी जान और माल की हिफाजत की जाएगी जब तक कि वो अपने जाए पनाह पर ना पहुँच जाए। और इनमें से जो एलिया ही में सुकूनत इख्तियार करना चाहे तो इसके लिए भी आमान है, मगर इसे एलिया वालों की तरह जज़िया देना होगा। एलिया वालों में से जो शख्स अपनी जान और माल लेकर यूनानियों के साथ निकल जाना चाहे तो वो भी महफूज है। इस तहरीर पर अल्लाह रसूल खुलफा और मुसलमानों का ज़िम्मा है, बशर्ती क्या ये लोग मुकर्रर जज़िया अदा करते रहे। इस मुआहिदे पर खालिद बिन वलीद, उमर बिन आस, अब्दुल-रहमान बिन औफ और मुआविया बिन सुफियान गवाह है। ये मुआहिदा 18 हिजरी में तहरीर किया गया। एलिया खलीज उक़बा के शुमाली सिरे पर वाक़िया एक साहिली शहर है। इस मुआहिदे की तकमील के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर फ़ौजी अफसरान ने शहर से बाहर निकलकर अमीरुल मोमिनीन का इस्तकबाल किया। इस्लाम की अजीम फातह का लिबास इतना मामूली और फरसुदा था कि इसे देखकर मुसलमान फ़ौजियों को शर्म सी महसूस होने लगी। इस ख्याल से कि अमीरुल मोमिनीन को इस लिबास में देखकर ईसाई क्या कहेंगे, हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तुर्की घोड़े और कीमती पोशाक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पेश की। हज़रत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, अल्लाह ने जो हमको इज़्ज़त बख्शी है वो इस्लाम की इज़्ज़त है और वही हमारे लिए काफ़ी है। फिर फातिह ईरान और रोम यही वो सीधा लिबास पहने हुए बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। सबसे पहले मस्जिद अक़सा में हाजिर हुए और चंद आयात कुरानी पढ़कर मेहराब दाऊद के करीब तफील सजदा अदा किया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों से किया हुआ वादा पूरा कर दिया था कि अगर तुम मोमिन हो तो फिर तुम ही दुनिया पर गालिब रहोगे। सुबह तकरीब और अल जज़ीरा शाम और इराक के दरमियान वाक़ थे। बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद शिकस्त खुर्दा ईरानी और रोमी इन्हीं दोनों मकामात पर जमा हुए और अपने अकायद के इख्तिलाफ के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद होकर हंगामा आराई करने लगे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिदायत के मुताबिक हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 5000 सिपाहियों के साथ किला तकरीत का मुहासरा कर लिया। फिर एक खूनरेज़ जंग के बाद इस्लामी लश्कर ने तकरीत पर कब्जा कर लिया। बहुत ही मुख्तसर तादाद में ईरानी और रोमी अपनी जानें बचाकर फरार हो सके। बाकी सब के सब मौत की खुराक बन गए। इस्लामी परचम मज़ीद बुलंद हुआ और कस्तंतनिया में बैठे हुए मग़रूर ईसाई बादशाह केसरी रोम को एक और सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। फिर वक्त अपनी मुकर्रर रफ्तार से गुजरता रहा और इस्लामी सल्तनत सियासी नशीब व फरार से दो चार होती रही, यहाँ तक कि 5 सदियाँ गुजर गईं। ये 532 हिजरी की एक तारीखी रात का वाक़या है। इस वक्त नजमुद्दीन अयूब किले तकरीत का हाकिम था। नजमुद्दीन अयूब का ताल्लुक कुर्दू के मुअज़्ज़ज़ तरीन कबीले कुर्विया से था। नजमुद्दीन अयूब आसाइश और इज़्ज़त व वक़ार की ज़िंदगी गुजार रहा था कि अचानक बदबख्ती इसके ख़ानदान पर स्याफ़कन हो गई। तकरीत के हाकिम आला मुजाहिदुद्दीन की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें कहा गया था कि नजमुद्दीन अयूब और इसका छोटा भाई असदुद्दीन शेर को इस वक्त तकरीत छोड़कर बहुत दूर चले जाए। जब नजमुद्दीन अयूब इंतहाई शिकस्तगी के आलम में सामान सफ़र बांध रहे थे
اسی وقت محل میں ایک نامعلوم بچے کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ دنیا میں آنے والا یہ بچہ تقریر کے معزول حاکم نجم الدین ایوب کا فرزند تھا۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز بچے کو لیے ہوئے نجم الدین ایوب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پہلے اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں بیٹے کی پیدائش پر باپ کو مبارکباد دی، پھر ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنے لگی، امیر محترم، چھوٹے امیر کے کانوں میں آسان دے کر ان کا نام تجویز کر دیجیے۔ کنیز کی بات سن کر نجم الدین ایوب غضبناک ہو گیا اور چیخ کر بولا، میرے سامنے سے لے جاؤ اس منوس کو، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ بچہ فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی تھے، جسے اس کا باپ منوس سمجھتا تھا۔ نجم الدین ایوب کی کنیز بچے کو لیے ہوئے اس کی ماں کے پاس پہنچی۔ کنیز کا چہرہ بجھا بجھا تھا۔ خانم، کیا بات ہے؟ نجم الدین ایوب کی بیوی نے کنیز سے پوچھا۔ جب تو بچے کو لے کر اپنے آقا کے پاس جا رہی تھی تو بہت زیادہ خوش تھی، مگر اب تیرے چہرے سے گہری اداسی جھلک رہی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کنیز خانم نے بچے کو اپنی ملکہ کے پہلو میں لٹایا اور اداس لہجے میں کہنے لگی، آقا اپنے بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہے۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کے چہرے پر حیرت و فکر کے سائے لرزنے لگے۔ آخر میرے بچے میں کیا خرابی ہے؟ وہ خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہے۔ ماں کے لہجے سے ناگواری کا رنگ چلک رہا تھا۔ کنیز خانم سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ وہ اپنے آقا نجم الدین ایوب کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کچھ دیر تک کنیز کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب وہ کئی بار سوال کرنے پر بھی نہیں بولی تو اس نے تیز لہجے میں خانم کو حکم دیتے ہوئے کہا، دوبارہ اپنے آقا کے پاس جا اور میرا پیغام دے کہ میں انہیں یاد کر رہی ہوں۔ کنیز خانم خاموشی کے ساتھ چلی گئی اور اس نے نجم الدین ایوب کے سامنے اپنے ملکہ کے الفاظ دہرا دیے۔ اس وقت نجم الدین ایوب اپنی کرسی پر اداس بیٹھا تھا اور اس کی نظریں سامنے کھلنے والی کھڑکی پر مرکوز تھی۔ خانم کچھ دیر تک کھڑکی پر اپنے آقا کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب نجم الدین ایوب اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو وہ الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ کے لیے شوہر کا یہ طرز عمل اور کنیز کی خاموشی ناقابل فہم تھی۔ کئی بار اس کی جی میں آیا کہ وہ اٹھ کر نجم الدین ایوب کے کمرے تک جائیں اور اس سے پوچھے کہ اس بے رخی اور ناخوشی کا کیا سبب ہے، مگر وہ شدید ضعف و توانائی کے باعث اپنے ارادے پر عمل کرنے سے قاصر تھی۔ وہ بہت دیر تک ذہنی خلفشار کا شکار رہی۔ ہزاروں اندیشے اور وسوسے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ اس نے کئی بار اپنے نامعلوم بچے کی طرف دیکھا جس کا رنگ سرخی مائل تھا اور وہ آنکھیں بند کیے دنیا و مافیا سے بے خبر سو رہا تھا۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ممتا کی بے مثال جذبے سے بے قرار ہو کر بچے کے چہرے پر جھکی اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میرے بچے، تم اس دنیا میں کیوں آ گئے؟ ابھی زبیدہ اپنی بات مکمل کر نہیں پائی تھی۔ کمرے میں ایک بار وہ آواز گونجی، آپ کو فرزند کی پیدائش مبارک ہو۔ زبیدہ بہت تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے نجم الدین ایوب کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیر کو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے گہری مسرت کی جھلک نمایاں تھی۔ اسد، کیا تم اپنے بھائی کے پاس سے آ رہے ہو؟ زبیدہ کا لہجہ اداس تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خوشی کی یہ خبر سن کر سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اسد الدین شیر کو کے لہجے میں کسی قدر حیرت تھی۔ آپ رو کیوں رہی ہے؟ یہ سوال اپنے بڑے بھائی سے کرو، وہ بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہے۔ زبیدہ نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ اسد الدین شیر کو کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ چند لمحوں تک اپنے بابی کے بہتے ہوئے آنسو اور دھواں چہرے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسد الدین شیر کو اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب کے سامنے کھڑا تھا۔ برادر محترم، مجھے بتایا گیا کہ آپ اپنے چھوٹے فرزند کی پیدائش سے خوش نہیں ہے، نہ اس کی شکل دیکھی ہے اور نہ کوئی نام رکھا ہے۔ اس ناراضگی کی وجہ اسد الدین شیر کے لہجے سے بھی تلخی جھلک رہی تھی، حالانکہ وہ بڑے بھائی کا بہت احترام کرتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے آج ہی قلعےداری کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے۔ نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا ہے کہ ہم دونوں بھائی ایک ہفتے کے اندر صبح تقریر کی حدود سے نکل کر بہت دور چلے جائیں۔ نجم الدین ایوب کی معزولی اور شیر پتری کا سبب یہ تھا کہ وہ ایک دن تیر اندازی کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے ایک عیسائی سامنے آ گیا۔ نجم الدین ایوب کا تیر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ عیسائی زمین پر گرا اور چند لمحوں میں تڑپ کر مر گیا۔ اتفاق سے مرنے والا عیسائی تقریر حاکم اعلیٰ
مجاہد الدین بیروز کا غلام تھا۔ نجم الدین ایوب نے بہت آجزانہ لہجے میں اپنی صفائی اور معذرت پیش کی، مگر بیروز نے اس کی کوئی دلیل قبول نہیں کی اور شدید غضب کی حالت میں حکم دیتے ہوئے کہا، برسوں کی خدمت کے صلے میں بس اتنی رعایت دی جا سکتی ہے کہ تم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے اپنے ناپسندیدہ چہرے میری نظروں کے سامنے سے گم کر دو۔ اسد الدین شیرکو نے بڑی عصیت اور کرب کے ساتھ حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بیروز کا حکم سنا اور پھر اداس لہجے میں کہنے لگا، برادر معظم، یہ سب نوشتہ تقدیر ہے، کبھی تخت شاہی اور کبھی تخت مرگ، یہی دنیا کا نظام ہے۔ جب میرا بیٹا توران شاہ پیدا ہوا تو میں ایک سپاہی کے عہدے سے ترقی پا کر تکریت کا قلعہ دار بن گیا۔ نجم الدین ایوب نے چیختے ہوئے کہا، اسے اپنے اعصاب پر ذرا بھی قابو نہیں رہا تھا، اور آج جب یہ منوس دنیا میں آیا ہے تو میں بصد حضرت و ایاز تکریت چھوڑ کر کسی خانہ بدوش کی طرح ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے مذہب کے مطابق نہ کوئی ساتھ منوس ہوتی ہے اور نہ مبارک، یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اپنے نظام کو وہی بہتر سمجھتا ہے۔ اسد الدین شیرکو نے بڑے بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انتہائی نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، مت سمجھاؤ مجھے کہ منوس کیا ہوتا ہے اور مبارک کسے کہتے ہیں۔ نجم الدین کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی۔ بڑے بھائی کی طرف سے غیظ و غضب کے اس مظاہرے پر اسد الدین شیرکو بھی خاموش نہ رہ سکا۔ گستاخی معاف، عیسائی غلام کا قتل آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، پھر اس معصوم بچے کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ نجم الدین ایوب اپنی معذوری سے اس قدر بدحواس ہو گیا تھا کہ اس نے چھوٹے بھائی کو بھی بری طرح ڈانٹ دیا۔ مجبوراً اسد الدین شیرکو واپس چلا گیا۔ پھر وہ اپنے باورچ کے کمرے میں داخل ہوا، بڑی سرشاری کے عالم میں بھتیجے کو پیار کیا، اس کے کان میں اذان دی اور ولولانہ انداز میں کہنے لگا، یہ میرا یوسف ہے۔ بچے کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، بڑی کشش تھی، اسی لیے اسد الدین شیرکو نے بھتیجے کو مبارک نام دیا۔ پھر اسی بچے نے صلاح الدین ایوبی کے نام سے شہرت دوئم حاصل کی۔ یہ ایوبی خاندان پر بڑا کرام وقت تھا۔ کئی سال کی شدید محنت اور جان فشانی کے بعد نجم الدین قلعہ داری کے منصب تک پہنچا تھا اور پھر چند گھنٹوں میں اس سے سب کچھ چھن گیا۔ نجم الدین ایوب کا اقتدار اس مکان کی طرح تھا جسے ذرا کثیر خرچ کرنے کے بعد تعمیر کیا گیا ہو اور زلزلے کے ایک جھٹکے نے اسے زمین بوس کر دیا ہو۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور تقریب کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بیروز کے حکم کی تعمیل میں صرف ایک دن رہ گیا تھا۔ دونوں بھائی نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو ایک کمرے میں بیٹھے غور کر رہے تھے کہ ان کا یہ خانہ بدوش خاندان کس علاقے کا رخ کرے کہ جہاں اسے پناہ مل جائے۔ بظاہر کوئی جائے امان نظر نہیں آ رہی تھی، دور تک کھلا آسمان تھا اور مایوسیوں کا گہرا اندھیرا۔ یکایک اس تاریکی میں روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی اور نجم الدین ایوب مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کاش ایسا ہو جائے۔ نجم الدین ایوب شدید بے چینی کے عالم میں بار بار اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار رہا تھا اور اس کی زبان سے بس یہی مخصوص الفاظ عطا ہو رہے تھے، کاش ایسا ہو جائے۔ بڑے بھائی کی یہ اضطرابی کیفیت دیکھ کر اسد الدین شیرکو بھی کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیا ہو جائے برادر محترم؟ چھوٹے بھائی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے سامنے 6 سال پرانا واقعہ اپنے پورے قد و خال کے ساتھ ابھر آیا۔ یہ 526 ہجری کا زمانہ تھا اور بغداد پر عباسی خلیفہ مسترد شد بالا کی حکومت تھی۔ اسی دوران زنگی حکومت کے بانی حماد الدین نے عراق میں شکست کھائی اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ فرار ہو کر دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر دم دیا، مگر ابھی اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی کیونکہ دشمن کا لشکر مسلسل حماد الدین زنگی کی تعاقب میں تھا۔ دریا کے اس پار ایک چٹان پر تقرید کا ناقابل تسخیر قلعہ واقع تھا۔ قلعے کی دفاع کے لیے خشکی کی طرف ایک گہری خندق کھودی گئی جس تک پہنچنے کے لیے چٹانیں کاٹ کر خفیہ سیڑھیاں بنائی گئی تھیں جو قلعے کی وسعت سے گزر کر دریائے دجلہ تک جاتی تھی۔ اب حماد الدین زنگی کی شکست خوردہ لشکر کے بچاؤ کی ایک ہی صورت تھی کہ اسے تقرید کے قلعے میں عارضی پناہ مل جائے، مگر یہ سب کچھ قلعہ دار کی مرضی پر منحصر تھا۔ اسی جنگی صورتحال میں نجم الدین نے فروغ دلی، بلند حوصلے کی اور اسلامی رابطاری سے کام لیتے ہوئے کچھ دن کے لیے اپنی دینی بھائیوں کو قلعے میں پناہ دے دی۔ پھر بڑی رازداری کے ساتھ حماد الدین زنگی کو کشتیوں کا ایک بیڑا فراہم کر دیا